बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से प्रोग्राम के आगाज में आप सबको जुम्मे का दिन बहुत 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 मुबारक हो, उसके साथ साथ शब मिराज भी। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं बात जरूर कोट करती हूँ कि इस्लाम इतना कामिल ईमान और ऐसा दीन है, इतना खूबसूरत दीन है कि हमें छोटे छोटे बोनस पॉइंट्स मिलते रहते हैं, इससे हम कैश कर सकते हैं और अपने अल्लाह को मना सकते हैं। लेकिन शब मिराज की बात की जाए तो एक ऐसा अलाउंस है जो कि हमें मिला है, हमें भरपूर तरीके से इसको कैश करना चाहिए। लेकिन कैसे कैश करना है? प्रोग्राम का आगाज आज कलमा तैयबा से कर लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम जानते हैं, हमारा ईमान है इस बात पे कि अल्लाह की ज़ात सिर्फ वाहिद है, एक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अगर उनके बारे में बात की जाए या उनके बारे में बात करने का आगाज किया जाए तो इंसानी औसाफ की वो इंतहा, इंसानियत के ओजे कमाल का नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, लेकिन कुछ लम्हों के लिए जिंदगी को पॉज की सी सिचुएशन में छोड़कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, वहाँ की सैर की और उसके साथ साथ नमाज का तोहफा हमारे लिए लाए। हमारी उम्मत का वो हाल देखा जिस हाल का आगाज हम लोगों ने आज इस हाल में कर दिया। तो कितने मसाइल, कितनी परेशानियां, कितनी अफरा तफरी के आलम में भागते चले जा रहे जिंदगी के पीछे जिसकी आखिरत का हमें अंदाजा ही नहीं है। तो जिंदगी में आज हर दो में से एक और तीन में से दो शख्स जब आपको शदीद परेशान दिखाई देते हैं तो यकीन करें उसका सोल्यूशन आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे ही मौजूद है, बशर्ते कि हमें पता हो कि अल्लाह पाक ने किस तरह से नमाज की सूरत में, कुरान पाक की सूरत में, एहकामात की सूरत में, रवायात की सूरत में, हदीस और सुन्नत की सूरत में हमारे पास मौजूद है। तो इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना, उनकी पैरवी के एहकामात जो है किस तरह से अपनी लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे मसलों को आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपकी क्वेरीज भी जो कि हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइव होते हैं, तो अपनी क्वेरीज जो है वो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे सवालात के जवाब लेने की मैं भरपूर कोशिश करूंगी। तो मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर जाहिद लतीफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर है। आज के प्रोग्राम में इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आपकी तशरीफ आने का बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं सैयद उसामा शाह बुखारी ने, कहते हैं मजहबी स्कॉलर है और रमजान ट्रांसमिशन में हमारा काफी साथ रहता है। वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी, रिसर्च बेस दलाइल के साथ जो भी सवाल इनसे मसला इनसे करते हैं उसका हल वाकयात के साथ हमसे शेयर करते हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं बुखारी साहब? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपके आने का बेहद शुक्रिया, हमारे लिए वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। सर, आपसे आगाज कर लेते हैं आज के प्रोग्राम का। अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ की बात करें, हम उनकी फ़ज़ाइल की बात करें, हदीस की, सुन्नत की, हर चीज़ के बारे में बात करें, लेकिन आगाज़ प्रोग्राम का इस बात से कर लेते हैं कि अखलाकियात का जो दर्स उन्होंने हमें दिया, जिसकी आज हमें हमारे मुआशरे में, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप किसी और से बात कर रहे हैं, जो उस बेसब्री का आलम है, अफरा तफरी का आलम है, उसमें कितनी ज़रूरी है कि उन अखलाकियात को एक बार से फिर से रिकॉल किया जाए कि कितना ज़रूरी है अपनी डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और लाहौरन टीवी का। और मैं समझता हूँ कि आपके मॉर्निंग प्रोग्राम का ये खासा है कि हमेशा से बड़े अच्छे मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी होती है और सेरासल गुफ्तगू भी हो जाती है और लोगों के जो मसाइल उनका हल भी पेश कर दिया जाता है। जैसे कि मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने खुसूसन आज की ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगानी और आपकी सीरत ये बात तो ऐसी है कि रोज़ रोशन की तरह अय्या हैं और आपकी ज़ात मुबारक का जिक्र करता है। ये तो ज़िंदगी का हासिल और सरमाया है। इंसान की जो सुबह और शाम में इस जिक्र में बीत जाती हैं वो इंसान की ज़िंदगी का हासिल और सरमाया है। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला का कौल है, लो काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। आप किसी से जब मोहब्बत का दावा करते हैं, किसी की इताअत जो है दावा करते हैं, जब तक आप उसके मुती और फरमाबरदार नहीं बन जाते, हकीकी मानों में आप उसकी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगानी हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है और बेहतरीन जिंदगी है। हमने वहाँ से जिंदगी का असलूब लेना है। मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इखलाकियात मिलती हैं वो बड़ी सिंपल हैं और मैं समझता हूँ कि अगर हम बहसीत मुसलमान और बहसीत तालिब इल्म अगर उसका डिटेल में डीपली जाके मुताला करें तो हमें बड़ा आसानी से पता लग जाएगा
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج پر بلوایا اپنے پاس، وہاں بلوا کر آپ نے حقیقی معنوں میں ایک ریاست مدینہ کا چارٹر منشور عطا کیا تھا جو 14 اصولوں پہ مبنی تھا۔ اب اخلاقیات کی بات کریں تو اس کے اندر 14 جو اصول تھے، ان میں پہلا جو اصول تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ پہلے نمبر پہ تو یہ بیان کر دیا اللہ نے اپنے حقوق کو بیان کیا، اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے پہلا حق اللہ نے بیان کیا، نہ وہ جہاد کا تھا نہ وہ کسی اور چیز کا بڑی نیکی کا تھا، دوسرا جو سب سے بڑا حق بیان کیا وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا، اور اسی طرح وآتی ذی القربی یعنی کہ جو آپ کے قریب رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کا بیان کیا گیا، اور ان 14 اصولوں کے اندر اخلاقیات ہی تو تھی، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے فرمایا نا قرآن کریم میں، اللہ رب العزت خود قسم اٹھا کے فرما رہے نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم ہے، آگے جا کے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کا جو اخلاق ہے وہ خلق عظیم پر آپ فائز ہیں، آپ کے اخلاق تو اتنا اعلیٰ ہے، اور آپ کے اخلاق کو ہم نے اپنانا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چارٹر منشور دیا گیا اس رات میں، آج ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ تب تشکیل پائے گی جب ہم من حیث القوم اپنے گربان میں دیکھیں کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری کیا ڈومینز اللہ رب العزت نے متعین کی ہیں، کیا ہم تو صرف یہاں پہ اس بات پہ رک جاتے ہیں، ہم اپنا کام جو ہے دوسرے کے کھاتے میں ڈال کے اس سے سوال پوچھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اس بات کا جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا کمایا، ہم نے تو اپنا جا کے جواب دینا ہے۔ لیکن جب اخلاقیات کی بات کریں گے، اخلاقیات کے جب درس ہے ایک ریاست کے اندر، جب ایک ریاست پوری جس میں میں سمجھتا ہوں اکائی اس کی فرد ہے، تو اس کے بعد معاشرہ تب تشکیل پاتا ہے جب ایک خاندان بنتا ہے۔ جب ہم فرد کی حیثیت سے دیکھیں گے فردن فردن کہ ہم نے کیا ان اخلاقیات کے درس کو اپنایا ہے کہ جو دین نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں پیش کیا ہے، اگر نہیں ہم نے اپنایا تو ہمیں کب اپنانا ہے، زندگی کب تک مہلت دیتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی ہم کتنے سال اور جیئیں گے، انسان کو تو اگلے لمحے کا اگلی سانس کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھے آنی ہے یا نہیں۔ بات یہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کیا پیغام مل رہا ہے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 14 اصول اللہ نے عطا کیے تھے ریاست مدینہ کے، کہ آج ہم ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں۔ جو پہلا اصول بیان کیا اللہ کے حقوق کے بعد وہ تو والدین کے حقوق تھا۔ کیا ریاست مدینہ میں اولڈ ایج ہوم موجود تھا؟ نہیں موجود تھا۔ کیوں؟ وہاں پہ پتا تھا کہ اولاد کو والدین کی کس طرح جو ہے حقوق ادا کرنے ہیں، اور والدین کو اولاد کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں۔ میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں اس لیے بیکاز ہم بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی، بات تھوڑی سی پولیٹیکل ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس حکومت ان کے جو کام ہے وہ کریں، لیکن ریاست مدینہ میں رعایا کا کیا کردار ہے یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ آپ اور ہم کیا کرتے ہیں، میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں ذرا سوچیں ایک لمحے کو کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے ہماری فیوریٹ ہابی ہے دوسرے بندے کو آئینہ دکھانا، وہ چاہے افسران ہو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہو، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، ہماری کالز کیا ہے، ہم نے کہاں پر کیا کس طرح سے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن مسلسل بلیم گیم کھیلنا تو ہمیں بہت ہمارا شوق بھی ہے، ہماری ہابی بھی، ہم بڑے اچھے سے کرتے ہیں، لیکن ذرا آج کے ٹاپک کے ارد گرد رہتے ہیں اور بات یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم معراج کے اس واقعے کو ڈسکس کریں، خاص طور پر تمام مخلوقات سے، تو جانور ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کی خوبصورتی سے یہ بتائے گا کہ ہم نے بیان اس طرح سے کی کہ اس پوری دنیا کو ہم نے پاس کر دیا کچھ لمحوں کے لیے، دنیا نہیں رکتی۔ اللہ اپنے محمد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا کو روک دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے معراج سے کیا کیا پیغامات ہیں؟ دیکھیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ واقعہ معراج کی جو مقصدیت، غرض و غایت اور حکمت ہے، اس کا سب سے اہم اور کی پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ معراج کے حکمت اور اس کی غرض و غایت کو سمجھنے کے تناظر میں ہمیں تھوڑا سا اس کے سیاق کو دیکھنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے جب واقعہ معراج پیش آیا، سخت قسم کی آزمائشیں اور جاں کسل حالات ہیں اور دل توڑ دینے والے حالات کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کو ریلیکس کرنے کے لیے، اس کے مائنڈ کو، نبی کو پریپیئر کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلواتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے اس میں جو حکمت ہے، بہت بڑی غرض جو ہمیں نظر آتی ہے کہ دین کے رستے میں چلتے رہیے، خواہ کچھ بھی ہو جائے یا کوئی بھی چیز، اگر آپ کلیئر ہیں
if you are absolutely clear, آپ کا مائنڈ کلیئر ہے, آپ دین کے راستے سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں, آپ کا ذہن بالکل ٹھیک ہے, پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بالکل ایسے ہی then consequently اللہ تعالیٰ اس کا ثمر جو ہے وہ ضرور بضرور آپ کو عطا کرتا ہے. بے شک مطلب نبی کا معاملہ تو ڈسٹنکٹیو ہے, ظاہر اللہ اپنے نبی کو اپنے قریب تر بلا لیتا ہے اپنی بارگاہ میں, تو ہمارا تو ظاہر ہے وہ معاملہ وہ نہیں ہے. لیکن ایمان والوں کے لیے اس میں بیسٹ سبق یہ ہے کہ ایمان والوں کو اچھے دنوں کے لیے دیکھنا چاہیے کہ صبر کریں گے تو یہ دنیا بھی انشاءاللہ اچھی بنے گی اور آخرت بھی اچھی بنے گی. کیونکہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا نا, کہ جب ان کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ان کو مطلب پیشی ہوتی ہے تو انہیں یہ بات کہہ کر مبارک کہا جاتا ہے کہ آپ کا آنا بہت مبارک ہو, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, تم پر سلامتی ہو اس بات پر جو تم نے صبر کیا. تو صبر و تحمل کا پیغام ہے اصل میں, اور پھر سچائی کے رستے پہ چل نکلیے, اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کیجیے. ولا یخافون لومۃ لائم, ایمان والوں کی یہ کوالٹی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو اس کا بہترین سبق میں یہ سمجھتا ہوں. آپ نے جو بات کی ہے اس بات کو میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کوٹ کرتی ہوں, یا میں اگر نہ بھی کوٹ کروں تو میں کو راکٹ سائنس تو میں اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتی ہوں. یہ ساری باتیں وہ جو ہمیں پتہ ہے, کنسسٹنسی, مستقل مزاجی, صبر, تحمل, یہ وہ چیزیں جو کہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے, اور اس کا سب سے زیادہ فقدان بھی ہماری زندگی میں ہی پایا جاتا ہے. کیا کیا سبق ہمیں شب معراج سے ملتے ہیں؟ بخاری صاحب اس پر روشنی ڈالیے گا کہ صبر و تحمل, استقامت, پرہیزگاری, یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے, لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو بیلنس کرنا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے اتنا ہی مشکل ہے. لیکن اسی درد دل کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ اس دنیا میں کنارہ کشی کر کے, چلا کاٹ کے تو آپ اکیلے بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن انسانوں کے ساتھ رہنا, انٹریکٹیو ہونا, ان تمام اصولوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا, یہی تو ہمارا ٹاسک ہے. دیکھیں بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا, اور میں سمجھتا ہوں آج کے دو کے سے آپ نے ریلیٹ کیا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے. زندگی کا مقصد صرف وہ نہیں ہے آپ نے کھا لیا پی لیا اور اپنے اپنی ضروریات زندگی کو ادا کر لیا تو یہ زندگی گزر گئی. بات یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ میری عبادت کریں. اب عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ حقوق اللہ بھی ادا کریں, حقوق العباد بھی ادا کریں. اب دونوں چیزیں پیرالل جو ہیں وہ چلنی چاہیے. اب ایک ہمارے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط العام چیز ہو گئی ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد کا خیال کرو. جو بندہ اللہ کے حقوق نہیں سمجھ سکتا وہ حقوق العباد کیا سمجھے گا؟ تو ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی لینا ہے, اور جس طرح حقوق العباد کو ادا کرنا اس سے پہلے ہمیں حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کیسے خوف پیدا کرنا ہے. صحابہ کرام اس لیے کہا کرتے تھے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے عجیب حالت ہوتی ہے جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح دنیا کو بھول چکے ہیں. جیسے ہم اٹھ کے باہر جاتے ہیں مجلس سے آپ کی, تو ہم جا کے دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں, کیا ہمیں نفاق آ گیا ہے؟ تو وہ اس حد تک سوچتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ بات نفاق کی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب دنیا کی زندگی میں مشغول ہوتا ہے اس کو دنیا کے معاملات کو عین اسی طرح گزارنا چاہیے جس نے دین نے تعلیمات دی ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو معائنہ کیا ہے جہنم کی وادیوں کا یا جنت کی جو وادیوں کی سیر فرمائی آپ نے, اس کے اندر جو جہنم کی وادیوں کا معائنہ جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آج کے دور میں سیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ بیت رہا ہے. معذرت کے ساتھ میں چند چیزیں جو بیان کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور سے لیٹ ہم جب کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک بیل کو دیکھا جو ایک سوراخ میں سے باہر نکلا اور اس سوراخ میں واپس جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جا نہیں پا رہا. آپ نے جبریل امین سے پوچھا, جبریل امین یہ کیسا ماجرا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ یہ ایک چھوٹے سوراخ میں سے باہر ہے واپس جانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جبریل امین نے یہ جواب دیا, اللہ کے رسول یہ بڑا بول ہے جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے لیکن وہ واپس نہیں جا سکتا. دیکھیے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جو تلوار کا زخم جو ہے نا وہ مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم جو ہے نا وہ نہیں مٹتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تیر جب کمان سے نکل جائے واپس نہیں آتا, اس لیے جب بولنا ہوتا ہے تو آپ اپنے الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ کسی کا دل جو ہے نا وہ چیر نہ جائے, دل آزاری نہ ہو جائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم ریلیٹ کریں اس چیز کو. سوشل میڈیا کی مثال ہم سامنے لیتے ہیں کہ ہم کومنٹس کرتے ہیں, ہم ایسی پوسٹ لگاتے ہیں, ہم فیک آئی ڈیز بناتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے اوپر. مدد کے ساتھ میں ایک اور بات عرض کر دوں,
اب یہ دیکھیں ہمیں ایسے واقعات سننے سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سیکھیں اس میں سے. اب یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری پارٹیز بھی دیکھی ہیں, پولیٹیکل بات نہیں میں کہہ رہا, ہر ایک جگہ موجود ہے, انہوں نے میڈیا سیلز بنائے ہوئے ایک دوسرے پہ فیک چیزیں بنا کے پیش کرتے ہیں. اب وہ جو چیزیں ہیں ہم نے قیامت کے دن اس کے بارے میں جا کے جواب دینا کہ ہم نے ہاتھ سے کیا کیا. اب قرآن کہہ رہا نا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, ہم اس دن ان کے منہ کے اوپر ٹیپ لگا دیں گے, بالکل منہ بند کر دیے جائیں گے, ہم ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے. اب جس ہاتھ سے ہم نے پوسٹ کی ہوگی, ہم نے کمنٹس کیے ہوں گے, ہم وہ بے شک اس آئی ڈی کو بند بھی کر دیں, لیکن جب وہ چیز چلتی جائے گی, آگے شیئر ہوتی جائے گی, آپ چلے بھی جائیں دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں, تب بھی اس کا جو ہے وہ کھاتا جو نا آپ کے کھاتے میں درج ہوتا رہے گا. آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیبت کی, چغلی کی, یہ ایڈوانسڈ فارم ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے پہ آپ سمجھے کہ قسم کا فرض ہے کہ بندے نے جواب دیا, ایکشن آیا نہیں تو ریاکشن آ گیا. عظمہ زاہد بخاری نے ریاکشن دیا نہیں, فردوس عاشقوان نے آگے سے ایک اور بات کر دی. مطلب ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی لازم اور ملزوم قسم کی بات ہے کہ کسی نے کوئی بات کی تو اس کو جواب شکوہ ضرور دینا ہے. اچھا اگر ہم اس کی مثال ایسے بھی لیں کہ ہم نہیں کرتے, ہم ایکشن کا ریاکشن فوری دینے کے عادی ہیں, ہمیں فوری رد عمل دینا ہوتا ہے. اگر آپ اس صورت یہ کر لیں, اس وقت چپ رہنا مشکل ترین کام ہے, یہ میں جانتی ہوں, لیکن اگر آپ اس وقت مشکل رہیں گے, چپ رہیں گے, تو آپ کو پتہ ہے جب وہ معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے آپ کے چپ رہنے سے, تو پھر اللہ اپنے طریقے سے اس انسان سے بدلہ لیتا ہے. بدلہ کہیں, انجام کہیں, یا آپ کے حصے کا جو بھی آپ سمجھے کہ وہ سبب اس انسان کو ملنا ہے, تو وہ اللہ کی ذات دے گی. لیکن ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو کھڑے کھڑے پچھلے سارے اس کے کام ریکال کر کے ہم اس کو ذلیل کرنے کے بعد ہی سکھ کا سانس لیتے ہیں. تو ایکشن کا ریاکشن زندگی میں اگر آپ کبھی نہیں دیں گے تو کامیابی اسی کا نام ہے. لیکن اگر آج کے دن کی مناسبت سے بات کی جائے, شب معراج, نمازوں کا تحفہ اللہ پاک نے ہمیں دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے, جو 50 نمازیں تھیں ان کو کم کر کے ہم نے کنسائز کر کے 5 پہ لے آئے. سب سے پہلا سوال ہم سے یہی ہوگا, اور ہم کہتے ہیں کہ میرے ابا نے ایک بار مجھ سے پوچھا کہ سہا شکر ادا کرتی ہو تو کیسے کرتی ہو؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ سے اگر میں یہ سوال کروں تو آپ کہیں گے الحمدللہ پڑھتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں, یا اپنے منہ سے شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر ادا نہیں کرنا ہوتا. میرے ابا نے کہا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے, جو کہ ہم نہیں پڑھتے. اس کی جو کمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے, اس کے حوالے سے آپ جی دیکھیں, بلا شک و شبہ نماز کا ترک جو ہے وہ کفر ہے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز بلا وجہ جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا. دیکھیے, نماز کے تحفے کی جو بہترین میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے تمام احکام زمین پر بذریعہ جبریل امین, قرآن سارا اتارا بذریعہ جبریل امین. بے شک نماز ایک ایسا گفٹ ہے, ایک ایسا اسپیشل تحفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلوا کر گویا اس میں خاص میسج پنہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کیا بات ہے, کیا بات کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے حبیب کو, اپنے پیارے نبی کو اپنے بہت کلوز کر لیتے ہیں, بہت پاس ہو کے باتیں جو بھی گفتگو ہے, ڈائلوگ, وہاں پر یہ تحفہ خاص طور پر عنایت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اے محمد, اے پیارے حبیب, جس طرح آپ ہمارے بہت قریب ہیں, گویا آپ ہم سے ایک ایسا گیجٹ, ایک ایسا تحفہ, ایک ایسی پریشیس چیز لے جائیں کہ اگر آپ کی امت بھی اسی طرح اپنے رب کے قریب ہونا چاہے تو وہ یہ اس کے لیے ایک ٹول ہے نماز. نماز ایک ایسا ٹول اس کے لیے کام کرے گا کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہے تو سب سے زیادہ قریب حالت نماز میں, اور پھر نماز کی حالت میں بھی سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہے. کہ جب بندہ اپنی پیشانی کو, جبین کو, اپنی سب سے باوقار جگہ کو سب سے نیچے لگا دیتا ہے, خود کو جو ہے وہ انتہائی نیچا کرتے ہوئے اس عظیم تر رب کی بلندی کے کلمے پڑھتا ہے, سبحان ربی الاعلی, اللہ میں نے اپنا آپ سب سے نیچا کر دیا, میری جبین میرا سب سے باوقار حصہ ہے, رب کریم میں تیرے لیے سب سے نیچا ہوں جبکہ تو بہت بلند ہے. بے شک, بے شک. یہ خود کو جھکانے کی انتہا اور رب کریم کی علوی جو ہے اس کے علو مرتبت, اس کی بلندی اور کبریائی کے ذکر کا یہ کمال ہے کہ بندہ خود کو انتہا پہ لے جائے اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ سرگوشی کرے کہ اللہ میں نے خود کو جھکا لیا جبکہ تو بہت بلند ہے, اور اس کا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے بہت قریب کر لیتے ہیں. اچھا, یہ تو جو ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں. مطلب اللہ اپنے بندوں کا یقین کبھی نہیں توڑتا, یہ بات آپ مان لیجئے. جب آپ اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں, کچھ چیز طلب کر لیتے ہیں, اللہ سے کوئی التجا کر لیتے ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا یقین بھی کرنا پڑے گا کہ وہی ذات دینے والی ہے اور اس نے عطا ضرور کرنا ہے. ہم دعا مانگنے کے بعد پھر بھی ارد گرد اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ شاید یہ میری مدد کر سکے, شاید یہ میری مدد کر سکے, شاید وہ میرے کام آ سکے. تو آپ اللہ پہ جب ایمان رکھتے ہیں, اللہ پہ جب اعتماد کرتے ہیں, تو اللہ اپنے بندوں کا یقین کبھی بھی نہیں توڑتا. یہ تمام چیزیں جو ہیں
ہمارے ارد گرد موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو اتنا دیکھتے نہیں ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. مزید کیا اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، ان سے بھی جانیں گے. چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے نعت کو بھی شامل کریں گے اپنے پروگرام میں، اور نعت کے لیے ہمارے ساتھ محمد امجد نقشبندی جنہوں نے بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے، بڑی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بات کی جائے، اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے جو آپ کا اور میرا ہے. اگر میں کوئی چیز ریکال کر رہی ہوں یا بخاری صاحب سے میں کوئی سوال کر رہی ہوں تو آپ کو لگے کہ یہ سوال میرے ساتھ ساتھ، مطلب سوہا کے ساتھ ساتھ 10 ان بندوں کا بھی ہے جو اسکرین کے اس طرف مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک بہت اہم، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہے جہاں پر یہ چیز لکھی جاتی ہے، لیکن مثلاً اس حوالے سے بخاری صاحب کیا چیز ہے کہ جب جنت کی سیر کی، دوزخ کو دکھایا گیا، تمام معراج کو ہم نے وزٹ کیا، اس وقت کتنا وقت تھا اور کتنے وقت کے لیے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی روایات میں بھی آتا ہے کہ وضو کر رہے تھے، وہ نلکا چل رہا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئے، تو وہ کتنی دیر کے لیے یہ دنیا پاس ہوئی تھی؟ اس حوالے سے روایات میں کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ ہے اور جسے انسانی عقل جو ہے وہ اس سے ماورا کی ہے، دنگ رہ جاتی ہے. روایات میں جو آتا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے تو آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر رات آرام فرما تھے. تو آپ جب نکلے گھر سے، جبریل امین آپ کو لینے آئے اور آپ کو لے کے بیت اللہ شریف کے مطاف میں لے گئے، حرم کے سین میں، تو آپ نے سارا معراج شریف جو فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اب یہاں سے بیان فرمایا کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں، نکرہ کے طور پہ یہ صیغہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ بہت چھوٹا حصہ جو ہے رات کا، اس میں آپ نے وہ ہزاروں میلوں کا سفر تھا کہ بیت اللہ شریف سے مکہ سے آپ نے بیت المقدس فلسطین کا جو ہے وہ سفر فرمایا. آپ اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا جو براق سواری میرے لیے لائی گئی تھی، اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی اگلا قدم اس کا وہاں پہ جا کے رکتا تھا. اور آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے بیت المقدس فلسطین میں آئے، وہاں سے آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس میں، وہاں سے آپ نے معراج فرمایا، پھر آپ نے وہاں سے پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل امین جو ہے وہ رک گئے، انہوں نے کہا آگے میرے لیے اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں. وہاں سے اللہ کے رسول نے آگے کا سفر جو طے فرمایا. وہ یہ جو سفر تھا، اور جب آپ واپس آئے جو آپ نے بات کی، جو آپ کی وہ دروازے کی کنڈی تھی جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ زنجیر لٹک رہی تھی، وہ اسی طرح ہل رہی تھی جیسے آپ دروازہ کھول کے گئے تھے. تو اسی طرح اس چارپائی پر جس بستر پہ آپ سو رہے تھے اس کی گرمائش اسی طرح تھی جس طرح آپ اٹھ کر گئے. گویا ایسے لگتا ہے کہ پوری کائنات کو روک دیا گیا تھا آپ کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب ام ہانی کو بتایا کہ میں نے ایسا رات یہ سارا کچھ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بائی جگہ کسی کو بیان نہ کریں، وہ یقین نہیں کریں اس بات کا. آپ آئے، آپ سچے نبی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے بیت اللہ شریف کے اوٹ میں، آپ نے آ کے سرداران قریش کو جمع کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا. ابو جہل فوراً اٹھا، لوگوں نے مذاق کیا آپ کا، نعوذ باللہ. ابو جہل اٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کے ابو جہل نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے راتوں رات یہاں سے مکہ سے فلسطین کا سفر کیا، پھر آسمانوں کی سیر کی، واپس بھی آگے اور راتوں رات یہ سارا کچھ ہو گیا، کیا آپ یقین کریں گے؟ انہوں نے جو جواب دیا نا، دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عام بندہ کہے نا تو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کروں گا، اگر تم جن کی بات کہہ رہے ہو نا، جس طرف تم اشارہ لے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہے ہو، تو میں آنکھیں بند کر کے ان پہ یقین کرتا ہوں. یہاں پہ قرآن نے کہا نا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہاں سے صدیق اکبر کا لقب ملا آپ کو کہ آپ نے تصدیق فرمائی بغیر اللہ کے رسول سے سنے ہوئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے قریش مکہ، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو گئے تھے وہ بیت المقدس میں گئے تھے نا فلسطین میں، تو بتائیں فلسطین کے جو بیت المقدس ہے اس کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، اس کی بلڈنگ کیسی تھی؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ مجھ سے سوال پوچھے تھے، اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میری آنکھوں کے سامنے کر دیا. وہ سوال پوچھتے جا رہے تھے، میں وہ دیکھ کے جواب دیتا جا رہا تھا. اس کے باوجود جن کے دل پہ مہر لگی تھی ان کو یقین کیا آنا تھا، ان کے دل پہ مہر لگی تھی ان کو یقین نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے چھوٹے سے حصے میں کہاں سے ہزاروں میلوں کا سفر زمین پر، آسمان تک، 7 آسمانوں کا، 7 آسمانوں سے اوپر
اللہ رب العزت جا کے ہم کلام ہوئے اور جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین ہے. ایسے بخاری صاحب آپ جب اس چیز کو بتا رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, تو ہم جیسے لوگ جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے, میں صرف اس کو امیجن کر رہی ہوں کہ ذرا اس کو امیجنری ورلڈ میں جائیں اور امیجن کریں کہ وہ کیا دنیا ہوگی, وہ کیا کمرہ ہوگا, وضو کے لیے وہ نلکا, وہ دروازہ, وہ بستر, معراج کے ساتھ ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو. لیکن بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جب آپ نے ذکر کیا اس کا اپنے گھر میں, باہر لوگوں پہ, تو اگر ہم اسلام سے پہلے کی بھی بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام آنے سے پہلے بھی صادق اور امین کا لقب دیا گیا, اس کے بعد تو رحمت للعالمین کہا گیا, تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لیکن انسانیت کے تقاضے صاحب اس حوالے سے کیا ہے کہ جب اسلام نہیں بھی تھا تب بھی ان کی شخصیت انسانیت کے اعتبار سے ایسی شخصیت کی کہ لوگ ان کے پاس ان کو صادق اور امین کہتے تھے, ان کی بات کا یقین کرتے تھے. تو ایز اے ہیومن بینگ, آپ مسلمان ہیں یا نہیں, آپ عیسائی ہیں, اقلیتی, آپ کسی بھی برادری سے آپ کا تعلق ہے, انسان ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے اور اس کا ہمارے معاشرے میں کتنی کمی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ اصل میں انسانیت ہی تو تھی کہ جس پر مشرکین مکہ بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ اے محمد ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے. اللہ اکبر. قرآن نے یہ ذکر کیا, یہ آیت باقاعدہ نازل, قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ بہت کرتی ہیں, مگر اے ہمارے پیارے حبیب یہ آپ کو جھوٹا ہرگز نہیں کہتے, یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. دیکھیے شخصیت کا کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلا میسج جب کنوے کرنا چاہا, کوئی صفحہ پر سب سے پہلی اپنی ذات کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں آپ لوگوں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی لشکر یہاں سے حملہ آور ہوا چاہتا ہے, کیا تم مجھے تسلیم کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں. کیوں تسلیم کرتے ہو؟ اس لیے کہ محمد آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. اللہ اکبر. یہ انسانیت کی معراج اور کمال ہی تو ہے کہ محمد آپ کے وجود میں آپ کو ہم نے کبھی جھوٹا نہیں دیکھا. تو جب پھر اسی طرح قرآن مجید کو اور جگہ پر فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ, کہ تم جو آج میرا انکار کر رہے ہو, میں نے عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے. کیا تمہیں میرے کردار میں, کریکٹر میں, شخصیت میں, میری لائف میں کبھی کوئی جھول نظر آیا, کبھی تمہیں کوئی اونچ نیچ نظر آیا؟ تو بالآخر کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے وہ میرا انکار کرتے ہو؟ پھر یہ دیکھیے کہ معراج کے واقعے کے تناظر میں بے شک آج سے 20-25 سال پہلے تک منکرین جو تھے وہ اس کا انکار کرتے آئے. عقل کے جو بڑا لاجک چیزوں کو, جی یہ عقلی طور پر ممکن نہیں ہے. دیکھیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی وہ دل چیرا گیا, چونکہ واقعہ شک صدر پیش آیا نا جی, اور تشت میں دھویا گیا اسے زمزم کے پانی کے ساتھ, پھر سونے کے تشت میں رکھا گیا. مذاق اڑایا جاتا, ہاؤ اٹ از پاسبل, نکالا دل جناب فٹ کیا, کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں. اب جدید میڈیکل سائنس نے کیا آج یہ ثابت نہیں کر دیا کہ ہیومن ہارٹ کو کس طرح سے الگ کر کے اسے پراپرلی ٹریٹ کر کے پھر دوبارہ وہاں پر اس فٹنگ کی جاتی ہے. پھر یہ کہ جناب ایک ہی راتوں رات اتنی بلندی میں ہو کر واپس آ جانا, ظاہر ہے اس کا مشرکین نے بھی انکار کیا. میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیے آئنسٹائن کی تھیوری EMC2 جس کا آج جدید سائنس میں بڑا چرچا ہے کہ وقت نیچے اور ہے اوپر اور ہے, آج کس نے نہیں جانا. جدید میڈیکل سائنس گویا اس جو ہے بات کی دھجیاں اڑا رہی ہے کہ کون سی بیسک اب آج بھی لاجک تمہارے پاس موجود ہے جس سے واقعہ معراج کا انکار کیا جا سکتا ہے. جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے 2 بچے پیدا ہوتے ہی زمین پہ, ایک کو سپیس میں خلا کی بلندیوں پر بھیج دیا جائے, دوسرا زمین پہ, 35 سال کے بعد اس کی ایج اور ہوگی, اس کی اور ہوگی. تو وقت اوپر سلو ہے, پھر اے ممکن ہے اس سلو کے بعد اگلی سٹیج پہ اوپر اور اس سے بہت تیز بنتا ہو. اس لیے کہ وقت کی تیزی کی انتہا ہی ہے کہ رات ہی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے کہ دل کے اندر کے جو معاملات ہیں, یعنی ہیومنلی جو چیزیں امپاسبل تھی اس کو پاسبل بنایا گیا. ایک تیز ترین جو ہے وہ جانور کے ذریعے سے بلندی کی انتہا پہ لے جایا گیا. انکار کیا گیا کہ محمد آپ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ وہی جیسا کہ اسامہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا گیا کہ سنا ہے اپنی ساتھی کی بات, یہ کیا کہتے پھر رہے ہیں, لو جی راتوں رات بیت المقدس اقصی تک سے ہو کر آ گئے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ تم نے ان کی زبان سے سنا ہے, منہ سے سنا ہے؟ ہاں میں نے خود سنا ہے. میں نے گو کہ نہیں سنا, مگر میں تصدیق کرتا ہوں محمد نے سچ کہا انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید آپ نے نیکی کما لی ہے, شاید نہیں, یقیناً وہ نیکی کما لی ہے جس کے لیے دن رات ہم تگدو کرتے ہیں, حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ثواب دے. نام جس کا لینے سے ہمیں ثواب ملتا ہو, اس کی پیروی کرنے سے, اس کی راہ پر چلنے سے,
اس کے رسم رسموں کو فالو کرنے سے ہماری زندگی کتنی بہترین تر ہو سکتی ہے، اس چیز کا اندازہ کیوں آج کے زمانے میں خواہش صاحب ہمیں نہیں ہے۔ میں بات کر کے بڑی کامن پریکٹس کی، ہمیں لگتا ہے کہ کسی بھی بات میں چھوٹا سا جھوٹ بول لینا، غیبت کرنا، تو آپ سمجھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برائی ہی نہیں ہے، کوئی شخص یا کوئی شخصیت یہاں موجود نہیں ہوگی تو اس کے بارے میں لائٹ اینڈ نوٹ پر بات کر کے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ بھلا کرے، اس شخص کا کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب ہم نے ان چیزوں کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمیں ان کے گناہ اور ثواب کی تمیز اور اس کا اجر کا اس طرح سے اندازہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں اس سیرت کے واقعے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جہنم کی وادیوں کا معائنہ کیا تھا اس میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے ناخن لمبے لمبے اور تانبے کے بنے ہوئے تھے اور اس سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی چہرے نوچ رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بد نصیب ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت چغلی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرت کا اظہار فرمایا، اور اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس سے تعبیر فرمایا مطلب ایک انسان جو ہے کہ اپنے زندہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا، تو ایک مردہ بھائی کی میت سامنے پڑی ہے، اس میں سے آپ کیا گوشت کا ٹکڑا اتار کے کھا سکتے ہیں؟ اتنی کراہت دلوائی گئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کریم نے تو بڑا واضح کہہ دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے جو اقرار کر دیا، زبان سے جس بات کے اظہار کر دیا، ہم سے تو پوچھ نہیں ہوگی، وہ تو بندہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں وہ تو ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، ان کے رجسٹر میں ہر چیز درج کی جا رہی ہے۔ اور میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تو آپ جو بات کر رہی تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کا بھلا کرے، ہم تو بات اس لیے کہتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے کر رہے تھے، ہم تو بات پوری کری بھی جائیں گے، یعنی کہ وہ اکثر ہمارے لطیفے بن جاتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کی اور کہتے ہیں یہ چگلی بھی نہیں ہم کر رہے۔ یہی تو بات ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ جانا ہی نہیں، اور جو عذاب قبر کے جو واقعات اور جو اللہ کے رسول نے وعید بیان فرمائی ہے اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے عذاب قبر کی جو چگلی کرتے ہیں، جو نمیمہ کرتے ہیں، اور چغل خور تو یہ کرتا ہے نا کہ یہاں سے بات سن کر وہاں پہ جا کے مسالہ لگا کر بیان کرتا ہے تاکہ دو فریقین کے مابین جو لڑائی ہو آگ لگے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما لمؤاخذون لما نتکلم، مجھے ہم روزمرہ کی بات چیت کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، غصے میں آیا، کہا اللہ تو قرآن پڑھنے والا صحابی ہے، حدیث پڑھنے والا صحابی ہے، تو یہ بات کرتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم قیامت کے دن بہت سارے لوگ ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے؟ بات اس بنیاد پہ کہ دنیا میں ان کا اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں تھا، جو زبان پہ آیا کہہ دیا کہ لوگ میری چرب لسانی سے خوش ہوں گے، لوگ میرے اس جھوٹ بولنے سے ہنس پڑیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے سخت وعید ہے کہ آپ کیوں اس بات کا اندازہ نہیں کرتے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور جو ہم یہ آج میں ابھی سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا کہ ہم سوشل میڈیا پہ دل آزاری بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور میں پہلے بھی جو بات کر رہا تھا ہم پہ ایک چیزیں بنا کے شیئر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آج اگر ہم اس سائنس ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم اس جدید دور کے اندر رہتے ہیں جب ہم تھم امپریشن لگا کر اپنا پوری فیملی کا بایو ڈاٹا دے سکتے ہیں، تو کیا اللہ کے ہاں نظام اتنا کمزور ہے کہ وہاں پہ تھم امپریشن نہیں لگ سکتا؟ وہاں پہ تو اس سے زیادہ یہ اللہ کی مخلوق کی بنائی چیزیں ہیں، تو اللہ جو خود خالق ہے، جو خود مالک ہے، اس کے ہاں تو کیا سسٹم ہوں گے؟ انسان کے تصور سے بالا تر ہے، وہاں تو ہاتھ انسان کے باتیں کریں گے، انسان کے پاؤں باتیں کریں گے۔ تو انسان کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا جو غیبت کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر فیک چیزوں کو اور کسی پہ الزام تراشی کرنا، بہتان بازی کرنا، یہ تو عام چیزیں سمجھ لی ہیں، تو ان کو یہ بڑا گناہ سمجھنا ہے۔ میاں بخاری صاحب یہی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ جانتے نہیں، آپ نے سائنس کی بات کی جائے سب، آپ نے بات کی اس چیز کی کس طرح سے ہم ٹرولنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، اس کو ہم نے ایڈوانس نام بھی دے دیے ہیں، مطلب ہمیں لگتا ہے ٹرولنگ کرنا ایسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتا تھا اپنی امت کی کاہلی کا، سستی کا، گناہ گار امت کا، انہیں پہلے پتا تھا، اس لیے تو وہاں پر معراج پر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ 5 نمازیں بہت ہیں، میری امت 50 نمازوں کو افورڈ نہیں کر سکتی، وہ یہ جانتے تھے۔ سائنس کی بات کریں، آپ فلکیات کی بات کریں، آپ دین کے علم کی بات کریں، آپ دنیا کے علم کی بات کریں، ہر چیز کو پہلے بیان اس لیے کر دیا گیا کیونکہ ان کو ان کے امت کا حال پتا تھا۔ اس کے باوجود بھی توبہ کا یہ آپشن ہمارے پاس ہمیشہ موجود رہتا ہے۔
ان تمام ایڈوانسمنٹ چیزوں کے باوجود، دین اسلام کے ہر احکامات اور ہر گناہگار ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس یہ آپشن ہر وقت موجود ہوتا ہے کہ رات کو اگر آپ گناہ کر کے سوئیں، صبح اٹھ کے اللہ سے توبہ کر لیں تو شاید آپ کو معافی مل جائے، لیکن ہم شاید توبہ سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ اس پر مزید بھی بات کریں گے اپنے ہی پینل سے۔ نعت ہم شامل کر لیتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے، اور ہمارے ساتھ محمد امجد نقشبندی موجود ہیں۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سر سوہت، وہ احمد پیارا آوت ہے، حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے، یاسین کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، یاسین کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ رب کا سنوارا آوت ہے، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ رب کا سنوارا آوت ہے، جبریل امی یہ کہتے چلے، اے عرشیو تمرے بھاگ جگے، جبریل امی یہ کہتے چلے، اے عرشیو تمرے بھاگ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، محبوب ہمارا آوت ہے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار ہمارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، نہایت خوبصورت آواز میں آپ نے معراج کا وہ سارا واقعہ جسے بڑے اچھے سے پورٹرے کرنے کی کوشش کی وہ ہم نے سنا بھی اور اس کو امیجن بھی کیا، لیکن جاتے ہوئے پروگرام میں چاہتی ہوں میرے سے جو پینل موجود ہے وہ اس طرح سے کنکلوڈ کریں کہ ایک المیہ، ایک مسئلہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہوں، صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے، کیا ریویو دیں گے اس پہ کہ اگر میں باہر کی کنٹریز میں دیکھوں تو وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں ان کو اس چیز کا زیادہ خوف ہوتا ہے کہ مغرب میں رہ رہے ہیں، شاید ہمارے بچوں کو اسلام اس طرح سے شاید نہ آئے، وہ زیادہ سکھاتے ہیں، ہم عام پریکٹس یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ حجاب بھی کرتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ غیر ملک میں یہاں پر اسلام اس طرح سے پھیلا ہوا نہیں ہے۔ پاکستان میں ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ارد گرد مسلمان ہیں، تو یہاں کے والدین اس طرح سے اسلامی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتے۔ بچوں کو کتنا زیادہ ضروری ہے یہ بتانا کہ اسلام آپ کو کیا احکامات دیتا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے۔ جی دیکھیے جی، بلا شک و شبہ ہمارے لیے سب کچھ دین ہی تو ہے، اگر آج ہم دین کو نہیں سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا خوفناک قسم کا وبال دنیا میں آسمانی آفات اور وباؤں کی صورت میں آج بھی ہم پر پڑ رہا ہے، پڑتا رہے گا، اور پھر اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی۔ ہمیں اولادوں کو اگر دین نہیں سمجھانا
تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارے ہاتھوں سے ہماری اولادیں نکل کر اسی قسم کے سوری ٹو سے ولگر قسم کے سلوگنز جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں عورت کے رائٹ کے تناظر میں بات درمیان میں تھوڑی سی اٹیچ ہو رہی ہے. اسلام نے عورت کو کیوں حقوق نہیں دیے؟ بہترین حقوق دیے. اس سے بڑھ کر عورت کا رائٹ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر جسٹ وربلی ایک ورڈ بول دے کہ یہ معاذ اللہ کریکٹر لیس ہے یا اس کے معاملے میں کچھ جھول ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آدمی کی سزا یہ مقرر کی ہے جسٹ ایک ورڈ بول دینے سے اس کی کمر پہ 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور یہ سزا جزا کے طور پر ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں کہ ہر چیز ایک مکمل کامل ایسا دین جس میں ہر مسئلہ اس کا حل موجود ہے، بشرط یہ کہ ہمیں پتا تو ہو کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. میں نے کوشش کی ہے کہ اس پروگرام میں جتنی بھی باتوں کو ہم کنکلوڈ کر سکے ضرور کریں. تو شب معراج کو منائیں، خوشیاں پھیلائیں اور پھیلانے کی کوشش کریں. جو دین آپ کے پاس ہے اس کو آگے فارورڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ سب کو جاتے جاتے ایک بار پھر سے شب معراج بہت مبارک ہو. اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.